अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सलावत बर मोहम्मद व आल। फिर भी एक दफ़ा मिल के आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ दें आल। इससे पहले कि मैं अपनी मारूज़ात का आगाज़ करूँ, अगर मेहरबानी फरमाएं थोड़ा थोड़ा ज़रा मेंबर के करीब तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि बाद में कुछ जो आएंगे वो फिर आपको फलांग के आगे आएंगे तो डिस्टर्बेंस होगी। आप भी बेटा मेहरबानी करें, थोड़ा सा आगे आएंगे। माशाअल्लाह नौजवान है, हिम्मत करें। एक दरूद पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात का। सामईन मोहतरम, इस वक्त अगर हम उस दुनिया पे गौर करेंगे जिस दुनिया में हम रहते हैं, तो आपका इस बात का अंदाज़ा होगा कि आज के दौर में दुनिया में बहुत सारी तहरीकें हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं कि जो मुख्तलिफ़ उन्वानात से दुनिया में काम कर रही हैं, लेकिन हर तंजीम और हर तहरीक, चाहे उसका उन्वान कुछ भी हो, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, उसका मंशूर कुछ भी हो, उसका लाहे अमल कुछ भी हो, लेकिन दुनिया में बनने वाली हर तंजीम और हर तहरीक एक नारा ज़रूर लगाती है, और वो नारा है औरत के हकूक़ का नारा। तवज्जो है मेरे मोहतरम? हर एक तहरीक, हर एक तंजीम आपके सामने औरत के बारे में गुफ्तगू ज़रूर करेगी, चाहे वो तहरीक दुनिया के किसी काम की तहरीक हो या किसी दीनी काम की तहरीक हो, कोई नफाज शरीयत की तहरीक हो या रद्द नफाज शरीयत की तहरीक हो, हर तहरीक औरत के हकूक़ की बात ज़रूर करती है। और आज की दुनिया में अगर आप तरक्की याफ्ता मुल्कों पे गौर करें तो हर जगह औरत की इज़्ज़त भी है, मकाम भी है, मर्तबा भी है। बल्कि अगर किसी माशरे में कोई औरत किसी आला ओहदे पर फायज हो जाए तो उस मुल्क के रहने वाले लोग, उस माशरे में बसने वाले लोग दुनिया के सामने इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि हम वो तरक्की याफ्ता कौम हैं कि हमारे यहाँ औरत किसी मर्तबे पे पहुँची है। मसलन हमारे यहाँ कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनी थी तो बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे नुमाइंदे ने फ़ख्र किया था कि हम दुनिया की वो तरक्की याफ्ता कौम है कि जिसमें दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। श्रीलंका में एक सदर बनी खातून, उन्होंने फ़ख्र किया कि हम वो कौम है कि हमारे यहाँ पहली खातून सदर बन गई। जर्मनी में एक चांसलर बनी तो उन्होंने फ़ख्र किया कि हमारे यहाँ खातून चांसलर बन गई। ये आज की दुनिया है कि जहाँ औरत का मकाम है, मर्तबा है, इज़्ज़त है, आला ओहदों पे फायज हो रही है। लेकिन इसी इंसान की तारीख़ में अगर आप चले जाएँ तो आप जाके देखेंगे कि दुनिया की तारीख़ औरत के मामले में इतनी स्याह है कि यूनान का मुआशरा कि जो अपने दौर का तरक्की याफ्ता मुआशरा कहा जाता था, उस मुआशरे में औरत का मकाम ये था कि औरत को फितना और फसाद समझा जाता था। तवज्जो फरमाइए। हाँ, बाकायदा एक सालाना उनका मेला होता था। उस मेले का एक अहम हिस्सा ये होता था कि किसी औरत को लोगों के दरमियान फेंक दिया जाता था और लोगों को कहा जाता था पत्थर मारो, और लोग इतने पत्थर मारते थे कि वो औरत उन पत्थर लगने से मर जाया करती थी। और वो ये नहीं कहते थे कि हमने औरत को मार दिया, वो कहते थे हमने फितने को ख़त्म कर दिया। ईरान के माशरे में औरत सिर्फ खरीदो फरोख्त की चीज़ थी, खरीद के घर में लाई जाती थी, फरोख्त के ज़रिए घर से भेजी जाती थी। और अरब का माशरा तो हमें जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते थे तो उस वक्त बाकायदा हमें अरब के माशरे में ये पढ़ाया जाता था कि इस्लाम से पहले अरब के माशरे का ये कानून था कि जिस घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसे ज़िंदा दरगौर कर दिया जाता था, बाइसे नंगो आर समझा जाता था, बाइसे शर्म समझा जाता था। ये तारीख़ है इंसान की कि जहाँ औरत को बाइसे शर्म समझा जाता था, बाइसे नंगो आर समझा जाता था, फितना समझा जाता था, खरीदो फरोख्त की चीज़ समझा जाता था। ये हाल है इंसानियत का कि आज औरत की इज्जत भी है, मकाम भी है, मर्तबा भी है, ओहदों पे भी फायज है। कभी दुनिया वालों ने सोचा औरत को इज्जतदार बनाया किसने है? अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला, आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद, बस इतनी सी देर थी, आप मेरे साथ शामिल हो गए और अब मंजिलें यहाँ से आसान हो जाएंगी। कभी सोचने की बात तो है ना कि जहाँ इतना स्याह माजी था वहाँ आज इतना रोशन हाल और इस्तकबाल कैसे है? आज इतनी इज्जत क्यों है? आज इतना मर्तबा क्यों है? दरमियान में वो कौन आया जिसकी वजह से औरत इज्जतदार हो गई? यार वो हस्ती कौन सी है? जी है, जिंदगियां दराज। यार वो शख्सियत कौन सी है जिसकी वजह से औरत को मकाम भी मिल गया, मर्तबा भी मिल गया, इज्जत भी मिल गई? जो पस्तियों के गढ़ों में पड़ी हुई थी वो बुर्ज शर्फ की जीनत बन गई। कोई तो था कि जिसने औरत को इज्जत अता की है, कोई तो था जिसकी वजह से औरत इज्जतदार हो गई। तो आइए आज की तकरीर में तलाश करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है जिसकी वजह से औरत इज्जतदार है।
جس کی وجہ سے عورت کو مقام و مرتبہ ہے۔ تو جناب والا یہ جو عورت ماضی میں ہر معاشرے میں ظلم کی چکی میں پسی ہوئی مستور تھی نا، ایک دن خدا سے درخواست کرنے لگی کہ میرے اللہ، جس معاشرے میں تو نے مجھے بھیج دیا اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تو مجھے بناتا ہی نہ، تو مجھے تخلیق ہی نہ کرتا، کہ دنیا نے مجھے باعث ننگوار بھی سمجھ لیا، باعث شرم بھی سمجھ لیا، فتنہ بھی سمجھ لیا، خرید و فروخت کی چیز سمجھ لیا، میرے اللہ تو مجھے بناتا ہی نہ، میں بڑی مشکل میں ہوں، میں بڑی پریشانی میں ہوں۔ تو آواز قدرت آئی، اے وجود مستور، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ہر دنیا کی مشکل کا مشکل کشا بنا کر محمد کو مکہ میں بھیج دیا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ سرزمین حجاز کی وادی مکہ میں نبوت کا آفتاب رحمت کا تاج پہن کے طلوع ہو چکا ہے، اسے ہم نے رحمت للعالمین کی سند دے کے بھیجی ہے، اس کے دروازے پہ چلی جا، تیری ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ وجود مستور رحمت للعالمین کے دروازے پر آئی اور دق الباب جب ہوا اور دروازہ کھلا اور سامنے رحمت للعالمین کا وجہ مبارک دکھائی دیا تو پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا بڑی مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، خدا نے آپ کے دروازے پہ بھیجا ہے۔ تو زیر لب رسول نے مسکرا کے کہا، اللہ دنیا کے ہر مصیبت زدہ کو بھیجتا ہی میرے دروازے پہ۔ اللہ اکبر، اللہ ہر پریشان حال کو بھیجتا ہی میرے دروازے پہ ہے، ہر مصیبت زدہ آتا ہی یہیں پہ ہے، ہر ایک دکھ اور درد کا درما ہی یہیں پہ ہے، ہر ایک پریشان حال کا مسیحا ہی یہی بستا ہے۔ بتا کیوں آئی ہے؟ کہنے لگی بڑی پریشان ہوں، بڑی پریشان ہوں، مجھے باعث ننگو آر سمجھا گیا، مجھے باعث شرم سمجھا گیا، میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، مجھے باعث شرم سمجھا گیا، مجھے خرید و فروخت کسی چیز سمجھا گیا۔ اللہ نے آپ کے دروازے پہ بھیجا ہے کہ آپ میری پریشانی کا حل دکھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے رحمت للعالمین نے پلٹ کر کہا، وجود مستور آ گئی ہے نا اس دروازے پہ، تو اللہ نے تجھے 3 رشتے عطا کیے ہیں۔ پہلا رشتہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے کسی کی بیٹی بنایا ہے، دوسرا رشتہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے کسی کی زوجہ بنایا ہے، تیسرا رشتہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے کسی کی ماں بنایا ہے۔ تو جب بیٹی ہوتی ہے لوگ تجھے دفن کر دیتے ہیں، زندہ دربار کر دیتے ہیں، تو زوجہ بننا چاہتی ہے، تجھے خرید و فروخت کی چیز سمجھتے ہیں، یہ ساری ذلتیں دنیا والوں نے تیرے مقدر میں لکھی ہیں، اب تو میرے دروازے پہ آ گئی ہے نا، تو جب تو بیٹی بنے گی تو تجھے باعث ننگوار نہیں سمجھا جائے گا، میں تجھے وہ عزت دوں گا کہ تجھے ماں باپ کے لیے رحمت بناؤں گا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو تشریف فرما ہے، ایک لفظ پہ غور رہے، جب تو بیٹی بنے گی تو میں تجھے تیرے ماں باپ کے لیے رحمت بناؤں گا۔ جانتے ہیں نا عزیزان محترم، رحمت کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں مشکل کشا۔ توجہ ہے، بیٹی کا وجود ماں باپ کے لیے مشکل کشائی رکھتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ ہاں، اور میرے نبی رحمت کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو اللہ نے پہلی بیٹی عطا کی وہ یہ سمجھے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے تھے؟ پھر فرماتے ہیں جس شخص نے 3 بیٹیوں کو پال کر اچھی تربیت کر کے اپنے گھروں کو رخصت کر دیا، اللہ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ جہاں دنیا کے لیے باعث ننگوار ہو رہی تھی، نبی یہ عزت عطا کر رہا ہے، وہی بیٹی رحمت ہے، وہی بیٹی ماں باپ کو جنت میں لے جانے کی وجہ ہے۔ اور سن، جب تو زوجہ بنے گی، دنیا تجھے خرید و فروخت کی چیز سمجھتی ہے، پھر پریشان نہ ہو، جب تو زوجہ بنے گی تو میں تجھے تیرے شوہر کے ایمان میں حصے دار بناؤں گا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ میں تجھے تیرے شوہر کے ایمان میں حصے دار بناؤں گا۔ ہاں، جب گھر میں زوجہ آ جاتی ہے نا، میں زبانت سے آئمہ کی حدیث کی روشنی میں یہ جملے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شادی شدہ شخص کی 2 رکعت نماز ایک غیر شادی شدہ شخص کے مقابلے میں 70 گنا افضلیت رکھتی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ خدا کیسے آپ کے اعمال میں بھی بڑھوتی دے رہا ہے، آپ کے ایمان میں بھی حصے دار بنا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا سن، جب تو ماں بن جائے گی پھر تو تیری شان کے کیا کہنے، پھر تو تیرے بچوں کی جنت میں تیرے قدموں میں رکھوں گا۔ ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ پھر تیرے بچوں کی جنت تیرے قدموں میں رکھوں گا۔ بیٹی ہوگی تو رحمت بن جائے گی، زوجہ ہوگی تو ایمان میں حصے دار بن جائے گی، ماں بن جائے گی تو جنت تیرے بچوں کی تیرے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں، یہ ساری عزتیں تجھے دوں گا۔ وجود مستور خوش ہو گیا کہ اتنی عزتیں مجھے ملیں گی، رحمت بھی بن جاؤں گی، ایمان میں حصے دار بھی بن جاؤں گی، میرے بچوں کی جنت بھی میرے قدموں میں آ جائے گی۔ فوراً رسول خدا نے ارشاد فرمایا سن، یہ ساری عزتیں تجھے ملیں گی لیکن ایک شرط ہے۔ بس یہیں سے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے، ساری عزتیں تیرا مقدر، رحمت بھی، ایمان میں حصے دار بھی، جنت بھی تیرے قدموں میں، ایک شرط ہے۔
پریشان ہوئی، اتنے بڑے مرتبے جو دے رہا ہے اللہ جانے کتنی بڑی شرط سامنے رکھے گا۔ رسول خدا نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ ساری عزتیں تیرا مقدر، رحمت بھی تجھے بنا دیا جائے گا، ایمان میں حصے دار بھی تجھے بنا دیا جائے گا، جنت بھی تیرے قدموں میں رکھ دی جائے گی، شرط صرف اتنی ہے تجھے میری بیٹی بطول کا کنیز بن کے رہنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، سلامت ہے، مولا عزت عطا فرمائے، جناب سیدہ آپ کو عزت عطا فرمائے، صرف اتنی شرط ہے۔ اللہ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ میں پریشان تھا، پتہ نہیں مشکل مضمون ہے، شامل ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، بڑی محبت فرما رہے ہیں آپ تمام حضرات۔ یہ ساری عزتیں تجھے ملیں گی، شرط یہ ہے تجھے میری بیٹی بطول کی کنیز بن کے رہنا پڑے گا۔ اگر بطول کی کنیز بن کے رہے گی پھر تو باپ کے لیے رحمت ہے، اگر بطول کی کنیز بن کے رہے گی تو پھر شوہر کے ایمان میں حصے دار ہے، اگر بطول کی کنیز بن کے رہے گی تو جنت تیرے قدموں میں ہے، اگر بطول کی کنیز ہے پھر تو کسی جھونپڑی میں بھی رہتی ہے تو یہ ساری عزتیں تیری ہے، رحمت بھی ہے، ایمان میں حصے دار بھی ہے، جنت تیری اولاد کی تیرے قدموں میں ہے۔ اگر بطول کی کنیز ہے جھونپڑی میں بھی رہتی ہے تو یہ ساری عزتیں تیرا مقدر ہے، اور اگر تو بطول سے دور ہے پھر چاہے نبی کے گھر میں رہ جائے۔ اللہ اکبر، سلامت ہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جناب سید حسن یا زندگی دراز ہو، مولا آپ کو سلامت ہے۔ یہ ساری عزتیں عامر صرف اس کا مقدر ہیں کہ جو بطول کی کنیز ہے، ورنہ اگر نبی کے گھر میں بھی ہے، نہیں توجہ فرمائی، نبی کے گھر میں نہیں جناب لوط کی زوجہ، نبی کے گھر میں نہیں حضرت نوح کی زوجہ ہے نا نبی کے گھر میں، لیکن شرط کیا ہے؟ کنیزی ہے بطول۔ اگر بطول کی کنیزی ہے تو پھر ساری عزتیں ہیں، اور اگر بطول، چلے جملہ بدل کے کہہ دوں، اگر بطول کی کنیز ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، اور اگر بطول کی کنیز نہیں تو پھر باپ کے لیے زحمت ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، اگر بطول کی کنیز ہے تو شوہر کے ایمان میں حصے دار ہے، اور اگر بطول کی کنیز نہیں تو شوہر کو ایمان سے خارج کرنے کی وجہ ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، اگر بطول کی کنیز ہے تو اولاد کی جنت تیرے قدموں میں ہے، اور اگر بطول کی کنیز نہیں پھر اولاد سمیت جہنم میں ہے۔ جو ہے سلامت ہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ساری برکتیں بطول کی کنیزی کی وجہ سے، لیکن شیعہ سنی دوست بھی تشریف فرما ہوں گے، تقریر لائیو بھی جاری ہوگی، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہوں گی، یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، اور وہ اس فقیر سے سوال بنتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ میں نے تمام عزتوں کی شرط بزبان رسالت صرف بطول کی کنیزی کو کیوں رکھا؟ توجہ نہیں فرما رہے، بطول سے پہلے بھی تو عزت دار بیویاں گزری ہیں، جناب حوا عزت دار بیوی، جناب مریم عزت دار بیوی، جناب آسیہ عزت دار بیوی، جن کو رسول نے کامل کہا وہ یہ بیویاں ہیں، جناب حوا، جناب آسیہ، جناب مریم، یہ ساری بطول سے پہلے بھی تو عزت دار بیویاں گزری ہیں۔ میں نے شرط بطول ہی کیوں رکھا کہ بطول کی کنیزی ان ساری عزتوں کی شرط ہے؟ تو جناب والا اگر ایک لفظ میں جملہ سمجھا سکوں اور آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں تو مجھے تفصیل میں نہ جانا پڑے، بطول سے پہلے جتنی بیویاں گزری ہیں وہ اپنی نسبتوں کی وجہ سے عزت دار ہیں۔ نہیں، اس جملے پہ آپ پیچھے رہے مجھ سے، بطول سے پہلے جتنی بیویاں ہیں ان کی ساری عزت ان کی نسبتوں کی وجہ سے ہے۔ جناب حوا کی ساری عزت اس لیے ہے کہ وہ جناب آدم کی زوجہ ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، اس کے علاوہ ہم جناب حوا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، صرف اتنا جانتے ہیں جناب آدم کی زوجہ۔ ان کی عزت کی وجہ کیا ہے؟ آدم کی زوجہ ہونا۔ توجہ نہیں فرما رہے، آدم کی نسبت سے عزت دار ہے، اور کوئی وجہ ہمارے سامنے نہیں۔ جناب مریم کس لیے عزت دار ہے؟ جناب عیسیٰ کی نسبت کی وجہ سے۔ مریم کے تعارف میں اتنا جملہ کافی ہے، مریم کون؟ جو عیسیٰ کی ماں۔ نہیں توجہ فرما رہے، علامہ اقبال نے بھی کہا تھا از یک نسبت عیسیٰ حضرت مریم عزیز، کہ مریم عزت دار ہے، محترم ہے ایک عیسیٰ کی، اور معاشرے میں ہوا بھی یہی۔ مجھے تفصیلات میں جانے پہ اگر آپ مجبور نہ کریں، جب الزام لگایا تھا یہودیوں نے جناب مریم پر، تو وہ الزام ہٹا کیسے؟ گود کے بچے نے بول کے کہا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کے بھیجا گیا ہے، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ بیٹے کا نبی ہونا ماں کی عصمت کی دلیل ہو گیا۔ ہائے ہائے، میں جملہ کہہ کے گزر گیا، اس جملے میں بڑے سارے مسئلوں کے حل تھے۔
بیٹے کا نبی ہونا ماں کی عصمت کی دلیل ہو گیا. تو جناب مریم کے لیے فقط یہ ایک عزت کافی کہ وہ جناب عیسیٰ کی ماں ہے. عزت دار کس وجہ سے ہے؟ نسبت کی وجہ سے. حوا آدم کی نسبت کی وجہ سے, مریم جناب عیسیٰ کی نسبت کی وجہ سے. جناب آسیہ اپنے معاشرے میں اس لیے عزت دار تھی کہ حاکم وقت کی زوجہ تھی. نہیں توجہ فرما رہے, زوجہ فرعون تھی اس لیے اپنے معاشرے میں عزت دار تھی. ہمارے لیے عزت دار اس لیے ہے کہ نبی گود میں پالا ہے. توجہ نہیں فرما رہے. ہمارے لیے ساری عزت کی وجہ کیا ہے کہ موسیٰ جیسا نبی گود میں پالا ہے. توجہ فرمائیے گا, موسیٰ جیسا نبی گود میں پالا ہے, اس لیے ان کی عزت ہے موسیٰ کی نسبت سے, حوا کی عزت آدم کی نسبت سے, مریم کی عزت عیسیٰ کی نسبت سے. توجہ عزیزان محترم, آسیہ کی عزت موسیٰ کی نسبت سے. کائنات میں جتنی عزت دار بیویاں ہوئی ہیں ہر ایک کی عزت اس کی نسبت کی وجہ سے ہے. بطول کائنات میں واحد وہ بیوی ہے جو نسبتوں سے عزت لیتی نہیں, نسبتوں کو عزت دار بناتی ہے. اللہ اکبر, اللہ جی یا علی سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. شہزادی کائنات کی وہ واحد ہستی ہے جو اپنی نسبتوں سے عزت لیتی نہیں, نسبتوں کو عزت دار. گو کہ بطول کی نسبتوں جیسی نسبت بھی کسی کی نہیں, اس میں بھی شک کوئی نہیں. بطول کی نسبتوں جیسی نسبت بھی. میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. جناب حوا کی عزت اس لیے کہ آدم کی زوجہ, شوہر آدم ہے اس لیے عزت دار ہے. یہ نسبت ہے نا, بطول کی بھی نسبت ہے, شوہر بطول کا بھی ہے. لیکن حوا اور بطول کے شوہر میں فرق یہ ہے, حوا کا شوہر بننے والا ہے, بطول کا شوہر بنانے والا. ہائے ہائے, اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت ہے کہ بننے اور بنانے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ اس کا شوہر بننے والا ہے, اس کا شوہر بنانے والا ہے. پھر عزت دار ہونے کی میں نے کہا نا نسبتیں, اگر صرف نسبتوں پہ بات کریں, مریم کا بیٹا عیسیٰ یہی نسبت ہے نا کہ عیسیٰ کی ماں ہے اس لیے بڑی عزت دار ہے. میں نے کہا بطول گو نسبتوں سے عزت لیتی نہیں ہے, لیکن بطول کی نسبتوں جیسی نسبت بھی کسی کی نہیں ہے. مریم کی نسبت عیسیٰ کے ساتھ, لیکن عیسیٰ ہے کون جو بطول کے 12ویں بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا. سلامت ہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سیدہ ہاں بلکہ یہ جملہ میرے سامنے آ گیا تو اپنے دوستوں کے سامنے کہتا چلو جب میرے مولا تشریف لائیں گے خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں تو عیسیٰ بھی آ جائیں گے. میرے مولا جناب عیسیٰ کو کہیں گے تقدم یبن مریم. توجہ فرمائیے گا, مریم کے بیٹے آگے بڑھ, نماز پڑھا, تقدم یبن مریم. کسی وجہ سے امام نے فرمایا تقدم یبن مریم, مریم کے بیٹے آگے بڑھ. اور مریم کا بیٹا کہے گا مریم کے بیٹے کی کیا جرت کہ وہ بطول کے بیٹے کے آگے کھڑا ہو. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. تو اس نسبت پہ بھی معاملہ کوئی نہیں. اور پھر جناب آسیہ اپنے معاشرے میں اس لیے عزت دار تھی کہ جناب آسیہ نے اپنے معاشرے میں اس لیے عزت دار کہ فرعون کی زوجہ ہے, اپنے معاشرے کی عزت اسی لیے تھی نا. جملہ ہدیہ کر دوں عامر, اگر آپ کا یہ مجمع یہ جملہ لے سکے تو میں جملہ کہوں. آسیہ کا شوہر وہ ہے جو ساری زندگی کہتا رہا مجھے خدا مانو, میں خدا ہوں مجھے خدا مانو, میں خدا ہوں مجھے خدا مانو. آسیہ کا شوہر ساری زندگی منواتا رہا, کہتا رہا میں خدا ہوں مجھے خدا مانو, میں خدا ہوں مجھے خدا مانو, اور ماننے کو کوئی نہ آیا. اور ادھر بطول کا شوہر وہ ہے جو ساری زندگی کہتا رہا میں اللہ نہیں, میں اللہ نہیں, میں اللہ نہیں. دنیا آج بھی سر جھکائے ہوئے کہہ رہی ہے تو ہی سمجھ آ رہا. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. تو بطول کی نسبتوں جیسی نسبت بھی کسی کی نہیں ہے, لیکن بطول نسبتوں سے عزت لیتی نہیں, بطول نسبتوں کو عزت دار بناتی ہے. ہاں نسبتیں کیا ہیں؟ مصطفیٰ جیسا بابا, علی جیسا شوہر, حسنین جیسے بیٹے. اور جملہ ہدیہ کر دوں, یہ بطول کے لیے اپنی جگہ پہ یقیناً عزت کی بات ہے کہ مصطفیٰ کی بیٹی ہیں, لیکن یہ اس سے بڑی عزت مصطفیٰ کے لیے ہے کہ بطول کا بابا. ہائے ہائے,
نہیں توجہ فرما رہے. یہ عزت رسول خدا کے لیے ہے کہ وہ جناب سیدہ کے بابا ہیں. علی کی زوجہ ہونا بڑی بات ہے، لیکن علی کے لیے بطول کا شوہر ہونا اس سے بڑی بات ہے. آئے ہائے، نہیں توجہ فرما رہے. ہاں بطول کے لیے حسنین جیسے بیٹے ہونا بڑی بات ہے، لیکن حسنین کا بطول کا بیٹا ہونا. آئے ہائے، توجہ ہے. نہیں میں آپ کے سامنے جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سب پہ دلیل پیش کرتا ہوں، سب میری کہی ہوئی باتیں نہ ہوں. میں نے کہا یہ رسول خدا کے لیے عزت ہے کہ رسول بطول کے بابا ہے. میں اس پہ دلیل رکھتا ہوں، اور اسی دلیل کو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا ہے. خدا بند عالم نے اپنے حبیب کو کوئی چیز ایسی نہیں کہ جسے دیتے ہوئے محمد پہ احسان چڑھایا. میں جملہ کہہ کے گزر گیا اپنے دوستوں میں. ہر ایک چیز دیتے ہوئے یہ کہا میرے حبیب کائنات بنائی ہی تیرے لیے ہے. توجہ نہیں فرما رہا. میں نے سب کچھ سمیٹ دیا اس جملے کے اندر. لولا کا لما خلقت الافلاک، تو نہ ہوتا میں کچھ بناتا ہی نہ. جو کچھ بنایا ہے تیری جوتیوں کے صدقے. ہاں معاملہ مصطفیٰ کی نہیں میرے نبی کی جوتیاں بھی اتنی مقدس ہیں کہ جب عرش معلیٰ پہ تشریف لے کر گئے تھے نا، تو وہاں پہ عرش معلیٰ کے قریب پہنچ کر نبی نے چاہا تھا کہ میں نالین اتاروں، میں جوتیاں اتار دوں. خدا بند عالم نے پوچھا کیوں میرے حبیب جوتیاں کیوں اتار رہے ہیں؟ کہا میرے اللہ تو نے موسیٰ کی جوتیاں زمین کی مقدس وادی میں اتروا دی تھی، یہ تو عرش معلیٰ ہے، تیرے کہنے سے پہلے جوتیاں اتاروں. کہا نہیں میرے حبیب تو جوتیوں سمیت آ، تو جوتیوں سمیت آ. میرے اللہ کیوں جوتیوں سمیت آ جاؤں؟ توجہ، کیوں جوتیوں سمیت آ جاؤں؟ آواز قدرت ہے اس لیے لیتشرف العرش بغبار نعلیک، میں چاہتا ہوں تیری جوتیوں کی خاک سے میرے عرش کو عزت مل جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے. تیری نالین کی خاک سے، توجہ ہے، لیتشرف العرش بغبار نعلیک، تیری جوتیوں سے اڑنے والی خاک، اس سے میرے عرش کو عزت مل جائے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. جس کی جوتیوں کی وجہ سے اللہ عرش کو عزت دیتا ہے، اس کو بطول دے کے احسان چڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے بطول آپ کو عطا کی ہے. توجہ سلامت رہے مولا کو. ہاں عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک حرف کا ضامن ہوں. ایک لفظ ہے ایتا، ایک ہے عطا. توجہ ہے. ایتا کہتے ہیں کسی کو اس کے حق کے برابر دینا. توجہ ہے. ایتا ذی القربى والیتامى والمساکین، کسی کو اس کے حق کے، میں جاؤں میرے گھر میں کوئی کام تھا میں مزدور لے آؤں، اس کے ساتھ مزدوری طے کروں، تو کام ختم کرے گا تجھے 1000 روپے دوں گا. شام کو 1000 روپیہ جب دے دوں تو یہ میں نے ایتا کیا، جو اس کا حق تھا اسے دے دیا. اور مجھے کام پسند آیا، میں نے 1000 کے 2000 دیے، یہ میں نے عطا کیا. توجہ فرمائیے گا. جو معاملہ حق سے بڑھ کے دیا جائے اسے عطا کہتے ہیں. اور اللہ جانے بطول کتنے بڑے تحفے کا نام ہے کہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ جو میں نے تجھے دیا ہے نا، یہ ایتا نہیں، یہ مجھے اللہ کی طرف سے تجھ پہ عطا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں یہ عطا ہے. اور ہر جگہ پھر سوچئے گا معاملہ عجب ہے. پڑھ لے کے دوست تشریف فرما ہے، جب مجمع شامل ہو جائے پتہ نہیں رستے کہیں اور جانب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر معاملے میں اپنے حبیب کے ناز اٹھاتا ہے. میرے حبیب رات کو زیادہ دیر نہ کھڑا ہوا کر، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا. ایسا ہے یا نہیں؟ ہر جگہ پہ عبادتیں گھٹانے کا سبق ہے. اور پتہ نہیں یہ کتنی بڑی عطا ہے کہ یہ دے کے کہہ رہا ہے میرے حبیب فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تجھے عطا کیا ہے نا، اب شکرانے کی نماز بھی پڑھ اور شکر کی قربانی بھی ادا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے. ہاں معاملہ یہاں تک چلے. ایک جملہ اور کہہ کے اور میں آگے بڑھ جاؤں اپنے دوستوں کے سامنے. جب خداوند عالم نے تمام انبیاء و اولیاء و اوصیاء کو خلق کیا، تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا، جب سارے کے سارے روز میثاق اکٹھے ہو گئے تو پورے عالم میں ظلمت چھائی ہوئی تھی، اندھیرا چھایا. اس قدر اندھیرا تھا کہ فرشتے اس اندھیرے سے گھبرا رہے تھے. جو خود نور کے بنے ہیں وہ اس اندھیرے سے گھبرا رہے تھے. اور انہوں نے خدا سے کہا کہ اے میرے اللہ، یا الہی یا سیدی، اے ہمارے معبود، اے ہمارے سردار، ہمیں اس اندھیرے سے نجات دلا. تو نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت خداوند عالم نے جناب سیدہ کے نور کو شک فرمایا. اللہ اکبر. اور جناب سیدہ کے نور سے کائنات منور ہو گئی.
توجہ ہے؟ اسی لیے بی بی کا لقب ہے زہرا. زہرا اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے عالم روشن ہو جائے، جس کی وجہ سے عالم منور ہو جائے. نور سے جب، اور اس قدر شدید نور تھا کہ میں ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لے رہا ہوں، فرشتوں کی آنکھیں چندے آ گئیں، فرشتے سجدے میں چلے گئے، اور فرشتوں نے خدا سے پوچھا میرے اللہ یہ نور کس کا ہے، یہ کیسا نور ہے؟ تو اس وقت خدا نے فرمایا ھذا النور من نوری، یہ نور میرے نور سے ہے. ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. یہ نور میرے نور سے ہے. فرشتوں نے سوال کیا میرے اللہ یہ ہمارے سامنے تو اس نور سے عالم کو منور کر دیا، کبھی اس نور کو کائنات میں ظاہر بھی کرے گا؟ اس وقت خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہاں میں اس نور کو اپنے آخری نبی کے ذریعے ظاہر کروں گا، اور اس نور کے اس سے ظاہر ہونے کی وجہ سے وہ سید الانبیاء کہلائے گا. ہائے ہائے، نہیں توجہ فرمائی؟ اس نور کے اس سے ظاہر ہونے کی وجہ سے. نہیں میں دلیل آپ کے سامنے موجود ہے. بھئی دیکھو نا ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں، سلطان الانبیاء. وجہ کیوں سید الانبیاء ہے، کیوں سلطان الانبیاء ہے؟ اگر نبی تو 1,24,000 اور بھی ہیں، اگر رسول تو وہ 313 اور بھی ہیں، اگر اولے لازم تو وہ 4 اور بھی ہیں، اگر صاحب شریعت تو وہ 7 اور بھی ہیں. توجہ نہیں فرما رہے؟ اگر صاحب کتاب تو 3 اور بھی ہیں کہ جن کے پاس کتابیں ہیں. یہ ساری چیزیں تو جو میرے نبی کے پاس ہیں اوروں کے پاس بھی ہیں، نبوت اوروں کے پاس بھی، رسالت اوروں کے پاس بھی، اولے لازم ہونا اوروں کے پاس بھی، شریعت اوروں کے پاس بھی، کتاب اوروں کے پاس بھی. پھر باقی میں اور اوروں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے باقی کسی کے گھر زہرا نہیں، میرے نبی کے گھر زہرا. اللہ اکبر، سلامت رہے. جن کے ہاتھ اٹھے ہیں مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. وجہ عزت ہے رسول کے لیے بطول کا بابا ہونا. تیزی سے آگے بڑھوں اور سمیٹنے کی جانب چلوں اپنے بیان کو. علی کائنات میں ساری فضیلتوں کا مظہر ہی علی ہے. بلکہ میں نے کبھی کہیں جملہ کہا تھا اور وہ جملہ آن ریکارڈ آ چکا ہے، فضیلت کہتے ہی اسے ہیں جو علی کے دامن سے وابستہ ہو. جو علی کے قریب نہیں وہ فضیلت نہیں. فضیلت بس وہ ہے جو علی کے دامن سے وابستہ ہے. اب میں اگر پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، آپ میں سے کسی سے کہوں کہ آپ کی نظر میں علی کی سب سے بڑی فضیلت، تو آپ سوچنا شروع کر دیں گے. میرے اور آپ کے ذہن میں، کم پڑھا لکھا ہوں میں، آپ تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اتنے ساری فضیلتیں ہیں کہ ان کے درمیان ہمارے لیے کمپیریزن کرنا مشکل ہے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے. اور اگر خود وہ علی جو اپنی ساری فضیلتیں جانتا ہے، توجہ نہیں فرما رہے، اس سے سوال ہو جائے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے، ایک نفسیات کا قانون عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں. انسان اپنی سب سے بڑی فضیلت کا تذکرہ اپنے دشمن کے سامنے کرتا ہے. نہیں توجہ فرما رہا؟ کہیں دشمن کے مد مقابل آ جائیں، ذاکرین نظام تشریف فرما ہے، تو وہاں پہ اپنی سب سے بڑی فضیلت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ سامنے والا کوئی کتنا ہی قداور کیوں نہ ہو میری اس فضیلت تک نہ پہنچ سکے. ایک دفعہ غریب شام نے ایک خط لکھا تھا میرے مولا کو، اور اس نے کچھ اپنی چیزیں گنوائی تھی کہ میرے پاس یہ فضیلتیں موجود ہیں، اور اب میرے مولا امیر نے اس کے جواب میں خط لکھنا تھا کہ میرے پاس کون کون سی فضیلتیں موجود ہیں. علی کے سامنے فضیلتوں کا پہاڑ لگا ہوا تھا، اور اس سارے پہاڑ میں سے علی نے سر ورق جو فضیلت لکھ کر قلم توڑ دیا، وہ فضیلت یہ تھی تجھ جیسا میرا مقابلہ کرے گا جانتا ہے میں وہ ہوں جو بطول کا شوہر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. تجھ جیسا میرا مقابلہ کرے گا. تیری جرأت ہے کہ تو میرا مقابلہ کرے گا؟ میں تو وہ ہوں جو بطول کا شوہر ہوں. میں لفظ کہہ کے گزر گیا ہوں. میں تو وہ ہوں جو، میں نے لفظ بطول جو امیر نے استعمال کیا ہے، یہی تو پیغام دینا تھا. آپ میں سے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے بطول کے معنی کیا ہے؟ میں زیادہ تشریح میں جاتا ہی نہیں. جسے مصلی پہ آنے کے لیے وضو کی ضرورت کبھی نہ پڑے اسے بطول کہا جاتا ہے. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. میرے پاس ایسی اچھی تعریف میرے پاس آسان لفظوں میں کوئی موجود نہیں ہے. اور پھر اس بطول کا شوہر ہونا، ہائے ہائے، توجہ ہے. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. علی جیسے شہنشاہ کے لیے عزت ہے بطول کا شوہر ہونا. بس بیان بالکل آخری مرحلوں میں داخل ہو چکا. حسنین کریمین کتنے بڑے شہزادے ہیں، جوانان جنت کے سردار. جنت میں سارے نبی بھی جائیں گے نا، تو نبیوں کے بھی سردار ہو گئے. جو اتنے بڑے سردار ہیں، جو ایک کم 1,24,000 نبیوں کے سردار ہیں،
وہ بطول کے بیٹے ہیں، لیکن جہاں انہیں کبھی اپنی شان گنوانی پڑی ہے نا، حاکم شام کے دربار میں میرا مولا حسن خطبہ دے رہا ہے، اور مولا نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنو جانتے ہو میں کون ہوں؟ من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی انبتہ بحسبی ونسبی، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن فاطمۃ الزہراء۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، انا ابن فاطمۃ الزہراء۔ یہ جملہ جب کہا نا میں سیدہ زہرا کا بیٹا ہوں، تو اس وقت دربار میں بیٹھا ہوا ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا، یہ آپ کے خاندان کا کیا طریقہ کار ہے کہ جہاں آتے ہیں اپنی ماں کے نام سے تعارف کرواتے ہیں؟ آپ کا بابا علی میدان خیبر میں آیا تھا، آتے ہی پہلا جملہ کہا، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ آج آپ آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ابن فاطمۃ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، معاملہ کیا ہے؟ ماں کے نام سے تعارف کیوں کرواتے ہیں؟ اس وقت ماں پہ فخر کرتے ہوئے میرے مولا نے کہا تھا، میری ماں وہ ہے کہ جو اتنی عزت دار ہے، اس کا نام مصلے پہ بھی لیا جا سکتا ہے، میدان میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ تیری ماں کا نام اگر کسی کے کان میں، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جملہ کسی اور کے ساتھ تھا، جلدی سمیٹو اپنے بیان کو، یہ جملہ حضور کسی اور کے ساتھ تھا، تکلیف کہیں اور ہو گئی۔ وہ بھی سوچنے لگے کہ ہم بھی کبھی اپنے ماں کے نام سے تعارف کروائیں۔ موقع ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے آ گئے، مسجد نبوی میں دربار سجایا، قالینیں بچھائیں اور لوگوں کے درمیان انعام و اکرام تقسیم کرنے لگے۔ تقسیم کرتے کرتے ایک غلام سے کہا کہ جاؤ اور جا کر حسن مجتبیٰ کو بلا کر لے آؤ۔ امام تشریف لے کر آئے، قالین بچھے ہوئے تھے، امام نے نالین ایک جانب اتاری اور جہاں مسند تھی وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ کوئی ہدیہ، اس نے ایک تشت پیش کیا، جس تشت میں کم از کم جو لکھا گیا ہے وہ 3 لاکھ سونے کے دینار لکھے گئے جو اس تشت میں رکھے گئے تھے، پیش کیے۔ امام نے انہیں دیکھا اور اس کی طرف دیکھ کے کہا، کیوں دیا ہے یہ مجھے؟ وہی مسکرا کے، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ توجہ، وہ خیال رہا، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام اپنی جگہ سے اٹھے اور چلتے ہوئے جب اپنی نالین کے قریب پہنچے تو قریب ایک غلام کھڑا ہوا تھا۔ میں جملہ کہنے لگا، اگر آپ بیدار ہو کے جملہ سنیں، مغرب کا وقت ہے۔ اس غلام نے دیکھا عرشی نالین پہ فرشی خاک پڑی ہوئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس شخص سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اس نے نالین مبارک اٹھائی اور اپنا امامہ کھولا، پگڑی کھولی، پگڑی کھول کے امام کی نالین کو صاف کیا۔ پگڑیاں وہی عزت دار ہیں جو ان کی جوتیوں پہ جھک جائے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں، نالین کو صاف کر کے امام کے سامنے رکھا۔ امام نے نالین کو زیب پا کر کے سر سے پاؤں تک اسے دیکھ کے کہا، یہ جو کچھ پڑھا ہے نا تو لے جا۔ توجہ، یہ 3 لاکھ سونے کے درہم و دینار یہ تو لے جا۔ غلام اتنا بڑا مال دیکھا اور فوراً اٹھا کے جو چلنے لگا، تو اب یہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے مچلنے لگا اور کہنے لگا، اتنا بڑا مال تھا، اتنا بڑا مال تھا، ایک غلام کو دے دیا، کیوں دے دیا آپ نے؟ امام نے اس وقت زیر لب مسکراتے ہوئے صرف اتنا کہا، تو نے مجھے کس لیے دیا؟ اس نے کہا، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ امام نے کہا، میں نے اس لیے لٹا دیا کہ میں زہرا کا بیٹا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سیدہ سلامت رکھے جن کے ہاتھ اٹھ گئے، جناب سیدہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ حیدریہ، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہیں۔ مولا آپ سب پہنچ گئی بات میرے محترم دوستوں تک۔ یہ میں نے اس لیے عطا کر دیا ہے کہ میں زہرا کا بیٹا، ہمارا کام ہی عطا کرنا ہے۔ باپ کے لیے بھی مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، باپ کے لیے بھی عزت کی وجہ زہرا، شوہر کے لیے بھی عزت کی وجہ زہرا، اولاد کے لیے بھی عزت کی وجہ زہرا۔ لیکن یہ ساری روایتیں تھی نا آپ کے سامنے پیش کر دی، بس اب ایک معاملہ تھا، ہر ایک کے دل میں میری بات بیٹھ جائے اور میں سمیٹ کے اپنے وطن کی جانب اپنا سفر کر جاؤں۔ بس ایک جملہ اپنے دوستوں کے سامنے کہتا چلوں، یاد رکھیے گا، کائنات میں ساری عزتوں کا مرکز اللہ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں، العزت للہ جمیعا، ساری عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اس سے اللہ ہے جو عزتیں بانٹتا ہے۔ یہ بات ذہن میں آ گئی۔ اب اگلی بات کہوں اور پھر نتیجہ دوں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہر جگہ وجہ تعارف وہ ہوتا ہے کہ جو معروف ہو۔
توجہ ہے؟ آپ میں سے کوئی میرے والد گرامی کو نہیں جانتا، مجھے جانتے ہیں آپ احباب۔ اگر کبھی وہ یہاں پہ تشریف لے آئیں تو تعارف ہوگا یہ باقر نقوی کے والد ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ مجھے نہیں جانتے، انہیں جانتے ہیں، میں وہاں جاؤں گا تو تعارف ہوگا فدا حسین شاہ کا بیٹا ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی جو جہاں معروف ہوتا ہے لوگوں میں وہی وجہ تعارف ہوتا ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا ساری عزتوں کا مرکز اللہ ہے، اور ایک دن سارے عزت دار چادر کے نیچے جمع ہو گئے۔ ہائے ہائے، شاباش، مولا سلامت رکھیں، آپ کو عزت عطا کریں۔ ہاں ہاں، کائنات کی ساری عزتوں کا مرکز خدا ہے، اور ایک دن سارے عزت دار ایک چادر کے نیچے جمع ہو گئے، اور وہ جو فرشتوں میں عزت دار تھا اس نے خدا سے سوال کر دیا یا رب ومن تحت الکسا، اور وہاں سے نہیں کہا گیا میرا نبی، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کے نواسے، نہیں، فرمایا ہوم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، جبریل فاطمہ ہے، اس کا بابا، اس کا شوہر، اس کا بیٹا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نزدیک بھی 14 کا تعارف بطول ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ وہاں بھی تعارف جناب سیدہ کی ذات گرامی ہے، یہ ہستی ہے جو وہاں بھی خدا کے حضور بھی وجہ تعارف ہے، بطول اس کا بابا، اس کا شوہر، اس کے بیٹے۔ اور جملہ کہہ دوں، یہیں پہ ختم ہو گیا میرا بیان۔ میرا یہ عالم تصور میں ایک دیکھا ہوا منظر ہے جو آپ کے سامنے بیان کر کے میں نے سمیٹ دیا، اور وہ منظر صرف یہ ہے، اگر یوں سمجھا دوں، ابھی تو معاملات بدل گئے، پرانے زمانے میں جب کسی بڑے عہدیدار کے سامنے کوئی اور بڑا عہدیدار ہوتا تھا تو درمیان میں جو ایک دربان کھڑا ہوا ہوتا تھا وہ باقاعدہ ندا دے کے تعارف کرتا تھا کہ ذل الہی فلاں ابن فلاں کے دربار میں فلاں عزت دار شخصیت تشریف لا رہی ہیں، باقاعدہ اعلان ہوتا تھا۔ اور ایک دن میں نے عالم تصور میں یہ منظر دیکھا کہ خدا کی بارگاہ میں مصطفیٰ آ رہے تھے۔ باقر نقوی کے پاس میری خطابت میں اس سے بڑا جملہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ تشریف لا رہے تھے، جبریل دربان بن کے کھڑے تھے، اور اب جبریل سوچ رہا تھا کیا اعلان کروں، کس کی بارگاہ میں کون آ رہا ہے، میں کیا بیان کروں، کس کی بارگاہ میں کون آ رہا ہے۔ جبریل کو صرف اتنا سمجھ میں آیا، اس نے بزم ملائکہ میں اعلان کر کے کہا بادب با ملاحظہ ہوشیار، خالق زہرا کی بارگاہ میں والد زہرا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس فقیر کی نظر میں خدا کا بھی اس سے بڑا تعارف کوئی نہیں کہ وہ خالق زہرا ہے، اور نبی کا بھی اس سے بڑا تعارف کوئی نہیں کہ وہ والد زہرا ہے۔ اور عجب یہ ہے کہ وہ جو وجہ تعارف ہے، جو نبی کا تعارف خدا کی بارگاہ میں ہے، جو علی کا تعارف خدا کی بارگاہ میں ہے، جو حسنین کا تعارف خدا کی بارگاہ میں ہے، اسی کا دروازہ جلا ہوا ہے۔ اجرکم وہی یہ اعلان کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، بابا جو مصیبتیں مجھ پہ آئی ہیں اگر دنوں پہ آتی تو دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑوں پہ آتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بی بی کے مصائب تو جو بھی شخصیت ہیں آخر میں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گی، لیکن یہ فقیر اتنا کہنا چاہتا ہے، یہ بی بی اپنے بابا کا تعارف تھی، لوگوں نے کئی گھنٹے دربار میں کھڑا رکھا۔ اس کی بیٹی اپنے بابا کا تعارف تھی، وہ کئی دن دربار کے باہر کھڑی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دونوں ماں بیٹیاں بڑی زخمی ہیں۔ ماں کے زخموں کی تعداد آخری ذاکر آپ کے سامنے بیان کر دیں گے، میں بیٹی کا صرف ایک زخم بیان کر کے اور سمیٹنے لگا ہوں اپنے بیان کو۔ کربلا سے لے کر کوفہ تک، اور کوفہ شہر میں علی کی بیٹی نے وہ خطبے دیے کہ شہر مضطر ہونے لگا، لوگ ابن زیاد کے باغی ہونے لگے۔ ابن زیاد نے یزید کو پیغام بھیجا کہ ان کے یہاں رہنے کی وجہ سے لوگ باغی ہونے لگے۔ اس نے کہا جلدی ان کو میرے پاس شام بھیج دیں۔ جب شام کے لیے روانہ کرنے لگے نا، اس وقت ایک شخص نے ابن زیاد سے کہا کوئی ایسا طریقہ کر علی کی بیٹی بولنا چھوڑ دے۔ صرف اپنے حصے کی ڈیوٹی کے لیے ہاتھ باندھ، کوئی ایسا طریقہ کر علی کی بیٹی بولنا چھوڑ دے۔ بڑا ظالم تھا، سر کو جھکا کے کہنے لگا میں نے کوئی ظلم چھوڑا تو نہیں۔
اللہ اکبر، مرسی والو لفظ ہی ہوتے ہیں، میں نے کوئی ظلم چھوڑا تو نہیں، میں نے اس کے سامنے اس کے بیٹے مروا دیے، میں نے بہن کے سامنے بھائیوں کو ذبح کروا دیا، میں نے اس کی سب سے بڑی دولت اس کی چادر اس کے سر سے چھین، میں نے بے پلان اونٹوں پہ بٹھا کے اتنا لمبا سفر کروایا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی تک بول رہی ہے تو اور میں کیا کروں؟ ایک ظالم کھڑا ہوا اور اٹھ کے کہنے لگا ابن زیاد، انسان کی فطرت ہے اگر اسے سونے نہ دیا جائے، ہائے 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 اللہ اکبر، میں نے لفظ کہہ دیا ہے، اگر اسے سونے نہ دیا جائے تو پھر اس کے بولنا بند ہو جاتا ہے، یہاں سے آگے سارے رستے میں کوشش کر بطول کی بیٹی سونے نہ پائے۔ حارث ابن نوفل کو خدا اس پہ لعنت کرے، اسے بلایا گیا اور بلا کر کہا سن، تیری ذمہ داری ہے سارے رستے میں علی کی بیٹی سونے نہ پائے، علی کی بیٹی سونے نہ پائے۔ یہ جملہ جناب سکینہ نے سنا اور دوڑتی ہوئی جناب زینب کے پاس آئی، رو کے کہا پھوپھی اماں ایک عرض ہے، ایک درخواست ہے، عرض کروں؟ کہا ہاں بولو نا سکینہ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ رو کے کہا پھوپھی اب سونا نہ، اب سونا نہ۔ رو کے کہا کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے سکینہ؟ ویسے تو میری نیند ختم ہو گئی جب سے عباس نے زین چھوڑی ہے، عباس کے بعد اب مجھے نیند نہیں آتی، لیکن تو کس لیے آئی ہے؟ رو کے کہنے لگی پھوپھی اماں حارث کی ذمہ داری لگی ہے، پورے رستے میں اگر آپ سوئیں گی تو وہ آپ پہ ظلم کرے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ قافلہ روانہ ہو گیا، چلتے چلتے یہ قافلہ ایک مقام ہے جسے حمص کہتے ہیں، اس مقام پہ یہ آ کے قافلہ رکا، کڑکتی دھوپ کے اندر اولاد علی و بطول کو بٹھایا گیا۔ یزید کی فوج اور جانوروں کے لیے خیمے لگائے گئے، وہ سارے سائے میں بیٹھے تھے، کڑکتی دھوپ میں بطول کی اولاد بیٹھی تھی، ایک جھاڑی کے پاس علی کی بیٹی کو جگہ ملی، اور میں نہیں جانتا یہ امتحان کا کون سا منظر تھا کہ اس جھاڑی کے پاس بیٹھ کے اللہ جانے کیوں علی کی بیٹی نے آنکھیں بند کر لی، علی کی بیٹی کی آنکھوں کا بند ہونا تھا۔ ایک ظالم نے اس نوفل سے کہا تیرے ذمہ لگا تھا نا سونے نہ پائے، وہ دیکھ سو رہی ہے، یہ سننا تھا۔ اس نے گھوڑے کی گردن سے کوئی چیز کھولی اور وہ علی کی بیٹی کی طرف دوڑنا شروع ہوا۔ جناب سکینہ نے دیکھا حسین کی بیٹی بھی دوڑی، لیکن بچی تھی پیچھے رہ گئی، وہ ظالم پہلے آ گیا، اس نے کوئی ایسا ظلم کیا کہ علی کی بیٹی ایسے تڑپی، رسیاں ٹوٹ گئی اور سر سے خون کا فوارہ برآمد ہوا، اور دونوں ہاتھوں میں خون لے کے مدینے کی طرف دیکھ کے کہا نانا محمد آؤ دیکھو، آپ کے دین کو بچاتے بچاتے آپ کی بیٹیاں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ۔